प्यार का पहला शहर। सुबह काजिब के आसार नुमायां हो रहे थे और जंगले के ऊपर रस्से से लटकते हुए कुमकुमों की रोशनी अब मांद पड़ चुकी थी। स्टीमर के गिर्द फैला हुआ समंदर जो पिछली शब एक मुहीब अफरीत की मानिंद चिंगाड़ रहा था, अब एक वसी सुरमई सहरा की मानिंद खामोश और पुरसुकून लेटा हुआ था। हवा भी थम चुकी थी। दूर उफक पर एक हल्की सी लकीर उभरी। लड़की ने लकीर की जानिब इशारा करते हुए सनान को बताया, फ्रांस। सनान ने कहा, हाँ फ्रांस, जिसकी सरहदें हिस्पानिया को छूती हैं। हिस्पानिया में उंदलस नाम का एक सूबा है जहाँ करतबा और गरनाता जैसे पुरफुसू शहरों के ऐवान और मेहराब मेरा इंतजार कर रहे हैं। लड़की ने पूछा, हिस्पानिया देखने के बाद तुम कहाँ जाओगे? घर। और घर कहाँ है? सनान हंस दिया, ओह मैं अपना तारुफ तो करवाना भूल ही गया। मैं पाकिस्तानी हूँ और एक कदीम शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। लड़की ने पूछा, क्या इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने की गरज से आए थे? सनान ने कहा कि मैं कहीं भी किसी गरज से नहीं जाता, लोगों के नज़दीक बेमकसद आवारा गर्दी, जिसे मैं सयाहत का नाम देता हूँ। मैं सयाह हूँ। लड़की ने पूछा, सयाहों के नाम भी तो हुआ करते हैं? सनान की लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे सनान कहते हैं और मेरा नाम पास्कल है। लड़की ने अपना नन्ना मुन्ना हाथ आगे कर दिया। सनान के भारी गर्म हाथ ने उसकी सारी खुनकी जज्ब कर ली। लड़की बोली, मैंने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे किया था, थामने के लिए नहीं। सनान ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। हो सॉरी। पास्कल ने कहा, तुम कितने खुशकिस्मत हो जो आज़ादी से घूम फिर सकते हो। सनान ने कहा, इसमें खुशकिस्मती से ज्यादा जुनून का हाथ है, सियाहत का जुनून जो फसले गुल आते ही ऊद कर आता है। दोस्तों की राय में हर दूसरे तीसरे साल मेरा दिमाग उलट जाता है और मेरे जहन में सुनहरी वादियां और झिलमिल झिलमिल करती झीलें उभरने लगती हैं। फिर मुझसे निचला नहीं बैठा जाता और मैं चंद तारीख की किताबें और मुख्तसर सा सामान कंधे पर रख कर अपने शौक की तकमील के लिए निकल खड़ा होता हूँ। पास्कल ने उदास होकर कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह सामान कंधे पर रख कर पासपोर्ट जेब में डाले बड़े मजे से दुनिया की सयाहत पर निकल सकूं। सनान ने कहा, तो इंतजार किस बात का है या किसका है? पास्कल बोली, इंतजार एक शहजादे का है जो मेरे बदन में चुभी हुई सुइयां निकाल कर मुझे अजली नींद से बेदार कर दे। सनान के पल्ले कुछ न पड़ा। मेरे लिए तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। वो बेहद आजुर्दा नजर आ रही थी। सनान ने पहली मर्तबा उसे गौर से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और सुतवा नाक सिरे पर कदरे ऊपर को उठी हुई थी। सुर्ख सफेद गोल चेहरे पर छोटे कटे हुए बाल बेहद भले लग रहे थे। पिछली शब को तारीकी में वो उसे अच्छी तरह देख नहीं सका था। वो यकीनन बेहद हसीन थी। सनान ने सोचा, अगर इस लड़की को मर्दाना कपड़े पहना दिए जाएं तो एक निहायत हसीन और जमील हिप्पी लड़का बन सकती है। सनान ने उसकी आंखों को गौर से देखते हुए कहा कि सूबेदार दिलनवाज खान की बताई हुई दो बातों में से एक तो पेरिस के बारे में दुरुस्त साबित हो गई है, अब देखें दूसरी का क्या बनता है। पास्कल ने सनान की तरफ यूं देखा जैसे फिर कह रही हो कि क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो। सनान ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि हमारे गांव में एक रिटायर्ड सूबेदार इस नाम का गुजरा है। वो दूसरी जंग अजीम में फ्रांस के महाज पर लड़ा था। हम बचपन में गांव से बाहर उसके डेरे पर चले जाते और उससे पेरिस के बारे में कहानियां सुनने की फरमाइश करते। वो हमेशा दो बातों का जिक्र करता कि बेटा, पेरिस की तमाम औरतों की आंखें नीली होती हैं और वहां सड़कें शीशे की बनी होती हैं। पास्कल कदरे झेंप गई और बोली, कम से कम दूसरी बात तो गलत है। शीशे की बजाय पेरिस की अक्सर सड़कें खुरदरे पत्थरों से बनी हुई हैं। सनान ने पूछा, और तुम्हें ये कैसे मालूम कि पहली बात दुरुस्त है? पास्कल का चेहरा सुर्ख हो गया। सनान को मशरिकी हया का ये अंदाज मगरिब में देखकर बेहद हैरत हुई, वरना कोपेनहेगन के तवाली बाग में एक लड़की ने उसे खुले बंदों बाहों में जकड़कर खूबसूरत गुड्डे का खिताब दे डाला था। लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया, बेशर्म कहीं की। पास्कल ने कहा कि मुझे भी बचपन में बताया गया था कि पाकिस्तान में या तो राजे महाराजे होते हैं या फिर फकीर। मिडिल क्लास सिरे से ही नापैद है। दोनों में से कोई बात भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। पास्कल हंस दी। सनान और पास्कल वहां बैठे खासी देर तक यूं ही बातें करते रहे। वो उसे पेरिस और उसके गिरदोनिवाह में फैले हुए जंगलों और खूबसूरत कस्बों के बारे में बता रही थी।
اور سنان اسے اپنے طویل سفر کے دوران میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنا رہا تھا۔ کس طرح افغانستان کے وسیع صحراؤں میں وہ ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اسے کئی روز ایک ویران کاروان سرائے میں گزارنی پڑی۔ برف پوش کوہ ارارات کا ذکر آیا، جس کی چوٹی پر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ استنبول سے چند میل دور شہزادوں کے جزیرے میں ایک عجیب و غریب یونانی لڑکی سے ملاقات، سوئٹزرلینڈ کے بلند پہاڑوں میں ایک آسیب زدہ قصبے میں قیام، سویڈن کی ایک جھیل کے کنارے چاندنی رات میں ایک 12 سنگھے سے مٹ بھیڑ، اور پھر بلیک فارسٹ جرمنی کی وہ چھوٹی سی ندی جہاں سے رومانوی دریائے ڈینیوب کا آغاز ہوتا ہے۔ پاسکل تھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی تمام باتیں بے حد دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہر اجنبی اور دور دراز کے ملک کے نام پر اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھتا۔ سنان جو طبعاً خاموشی پسند واقع ہوا تھا، آج بے حد باتیں کر رہا تھا۔ ایک قصہ ختم ہوتا تو پاسکل منہ کھولے اس انتظار میں ہوتی کہ اب کسی اور انجانی جگہ کا تذکرہ چھڑے گا۔ آخر میں سنان اسے عمر خیام کے شہر نیشا پور کے قدیم قہوہ خانوں میں کہی گئی لوک حکایتیں سنانے لگا، یہاں تک کہ ڈنکرک کے فرانسیسی شہر کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں۔ ان دونوں کے گرد تمام آرام کرسیاں اب مسافروں سے پر ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں اتنے مگن رہے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کب صبح ہوئی اور پھر کب قہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر اوپر عرشے پر آ گئے۔ اکثر لوگ جنگلے کے ساتھ لگ کر ڈنکرک کے شہر اور بندرگاہ کو دیکھ رہے تھے، جو نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ سنان اور پاسکل وہیں بیٹھے رہے۔ سنان کو خیال آیا کہ ابھی یہ سٹیمر بندرگاہ میں داخل ہو جائے گا اور یہ خوبصورت لڑکی یورپی لوگوں کی روایتی سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہوئی یہ کہہ کر چل دے گی کہ رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ بندرگاہ میں داخلے پر سٹیمر کا بھونپو زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ جنگلے کے گرد کھڑے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اس کونے کی طرف چل دیے جہاں بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی نصب تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے اپنے سرخ کوٹ کے ایک بٹن سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈنکرک نہیں اترنا بلکہ یہ سٹیمر اسے کہیں اور لے جائے گا۔ سنان نے جیب سے کنگھی نکالی، اپنے نم آلود بال درست کیے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام شب کی بیٹھک نے اس کے جسم کو بری طرح اکڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی سفید برساتی اتار کر بازو پر ڈال لی اور پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اسی طرح اپنے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ پاسکل نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا دیں۔ سنان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بالکل ایک آئینے کی مانند شفاف ہیں اور جن میں فرانس کے سمندر کی نیلاہٹ کا عکس جھلک رہا ہے۔ سنان نے پوچھا، کیا یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ پاسکل خاموش رہی۔ سنان نے پھر کہا کہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ سٹیمر اب واپس انگلستان ہی جائے گا، افریقہ وغیرہ نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چپکے سے یہاں سے اٹھیں اور بندرگاہ پر اتر جائیں۔ پاسکل نے کہا کہ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں خود آ جاؤں گی۔ سنان نے پاسکل کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ سنان کو حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں کس طرح بدل جاتے ہیں۔ معصومیت اور ہنسی کی جگہ پژمردگی اور اداسی تھی۔ بادل نخواستہ سنان نے اپنا سامان اٹھایا اور بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی گاڑی کے کسی اور ڈبے میں سوار ہو جائے یا سرے سے سوار ہی نہ ہو اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ اس خیال نے اسے بے حد اداس کر دیا اور وہ فوراً واپس اسی جگہ آ گیا جہاں پاسکل ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سنان نے پھر کہا، پاسکل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نیلاہٹ میں نمی تھی۔ سنان بولا، میں تمہارا سوٹ کیس اٹھا لیتا ہوں۔ پاسکل مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں شوخی کی بجائے اداسی کا پہلو تھا۔ اس نے کہا، ڈیڈی ڈیئر نے میرا سامان لندن سے بک کروا دیا تھا، میرے پاس سوائے اس سرخ کوٹ اور ہینڈ بیگ کے اور کچھ نہیں۔ سنان وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے میں جھجک کیوں محسوس کر رہی ہے۔ وہ بولا، اچھا تو پھر کم از کم گاڑی تک تو میرے ساتھ چلو۔ سنان نے نہایت نرمی سے درخواست کی، دیکھو میں پہلی بار فرانس کی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پاسکل نے آہستہ سے کہا کہ ایک سیاح کو رہنمائی کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ سنان نے کہا، کبھی کبھار ایک تجربے کار سیاح بھی کسی ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے منزل کی سمت کا تعین کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔
اپنا سرخ کوٹ بازو پر رکھا اور بالکل ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنان نے شیولری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا، محترمہ پہلے آپ۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ شکریہ۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں ایک لہجے کے لیے سنان پر جما دی۔ سنان اسی طرح جھکا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ قدرے جھجکی اور پھر بندرگاہ کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب رخ کر کے چلنا شروع کر دیا۔ سنان سیدھا ہو کر اس کے پیچھے چلنے کو تھا مگر چل نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اس کے قدم عرشے کی گیلی لکڑی پر میخوں سے ٹھونک دیے گئے ہوں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ قدرت کا ایک بھیانک مذاق تھا۔ خالق اپنے تخلیقی عمل میں کہیں چوک گیا تھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ چلنے کی اذیت ناک کوشش میں مصروف تھی۔ لڑکھڑاتی ٹھوکریں کھاتی پاسکل، وہ لنگڑی تھی۔ بے بسی اور غصے کے جذبات سے سنان کا دماغ دہکنے لگا اور اس نے اپنے سینے میں اس بے بس لڑکی کے لیے بے پناہ ہمدردی اور رحم کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی جس نے اس کے سارے جسم کو سن کر کے رکھ دیا۔ وہ اسی آرام کرسی کے پاس بے حس و حرکت کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاسکل ایک ہاتھ اپنی ران پر سختی سے دبائے بے حد تکلیف دہ انداز میں لنگڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھی کے بالکل قریب پہنچ کر وہ لہجہ بھر کے لیے رکی اور پھر آہستہ سے پیچھے مڑ کر سنان کی جانب دیکھا۔ کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کے باریک ہونٹوں پر حزن آمیز تبسم کھیل رہا تھا۔ سنان نے بے یقینی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر سر کو جھٹکا دیا اور اسی طرح گمسم تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں اس وقت میرے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات موجزن ہیں۔ سنان ایک دم اس بھیانک خواب سے بیدار ہوا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ پاسکل بولی، مجھے جھوٹ پسند نہیں، سب لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں، میں ہمیشہ سے رحم کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں، تم دوسروں سے مختلف نہیں ہو۔ وہ خاموش کھڑا اس کے اداس چہرے اور پلکوں پر لرزتے آنسو دیکھتا رہا۔ وہ بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ڈیڈی ڈیئر مجھے بے حد چاہتے ہیں۔ میری 16ویں سالگرہ پر انہوں نے مجھے ایک تیز رفتار سپورٹس کار تحفے میں دی۔ 17ویں سالگرہ آنے سے پہلے ہی ایک خزاں رسیدہ شب کو نوٹنگم کے شیروڈ جنگل میں میرا حادثہ ہو گیا۔ سنان نے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے۔ سنان اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ انگریزی زبان میں ہمدردی اور افسوس کے جذبات کا اظہار کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ پاسکل نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اب اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ بندرگاہ پر کھڑے سٹیمر کے کپتان نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر زور سے کہا، کیا تم دونوں کا واپس انگلستان جانے کا ارادہ ہے؟ تمہارے سوا تمام مسافر اتر چکے ہیں۔ سنان نے سرخ کوٹ اس کے بازو سے اٹھا لیا اور دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ کسٹم سے فارغ ہو کر وہ بندرگاہ کے پہلو میں واقع ڈنکرک کے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے جہاں پیرس جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے۔ 8 مسافروں کے چھوٹے سے ڈبے میں ان دونوں کے علاوہ صرف 3 راہبائیں سوار تھیں جو ہاتھوں میں تسبیحیں تھامے آنکھیں بند کیے عبادت میں مگن تھیں۔ سفر کے دوران میں سارا عرصہ پاسکل خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر تکتی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈبے میں سوار دوسرے مسافروں اور سنان کی موجودگی کا احساس تک نہیں اور وہ اکیلی خلا میں سفر کر رہی ہے۔ سنان کو معلوم تھا کہ ہر سال انہی راہوں سے گزرنے والی اس بے بس لڑکی کو ڈبے سے باہر گزرتے ہوئے فرانس کے دیہی مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان سرسبز کھیتوں اور وسیع چراگاہوں کے دامن میں پھیلی ہوئی اجلی اجلی دھند کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جنہیں دیکھ کر سنان کو ایران کا نیلا آسمان یاد آ گیا تھا، کسی اور جہان میں تھی۔ سنان اس کے حسن میں حزن و ملال کے روگ کو جان گیا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی پیرس کی پرفسوں شامیں دریائے سین کے کناروں پر اکیلی ہی کیوں گزار دیتی ہے۔ سیاحت اور جہاں گردی اس کے لیے دیوانے کا خواب تھی، وہ اپاہج تھی۔ وہ سٹیمر پر اس آرام کرسی سے اٹھنے میں جھجک کیوں رہی تھی؟ خالق اپنے تخلیقی عمل میں نہیں چوکا تھا بلکہ انسانی ساختہ ایک لوہے کے ڈھیر نے مکمل تخلیق کا حسن داغدار کر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें, और कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। हम इसका अगला हिस्सा लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।